अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर अज़ीज़ तलबा व तालिबात। पिछले लेक्चर के मुताबिक हमने जमात 12वीं की नज़म मेरी दुआ इस मुनाजात पर सरसरी मुताला कर चुके हैं। आइए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आज इसकी वजाहत करते हैं। हाँ, तो हमारी पहली नज़म है मेरी दुआ। देखते हैं शायर इस नज़म के ज़रिए क्या कहता है, क्या इल्तिजा करता है। तो देखिए यहाँ पर पहला मिसरा है, पहला शेर है। तू वो है जो हर एक की बिगड़ी संवार दे, तू वो है जो हर एक की बिगड़ी संवार दे, मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार दे। देखिए जैसे कि मुनाजात की सिफत में है कि अल्लाह ताला से गुजारिश करना, इल्तिजा करना, अपनी अर्ज़ी पेश करना। यहाँ शायर अल्लाह ताला से दुआ गो है, इल्तिजा करता है कि ऐ अल्लाह पाक, तू एक ऐसी हस्ती है जो हर एक के बिगड़े काम संवार देता है, हर एक की बिगड़ी को बना देता है। तो ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी भी मुराद पूरी कर दे, तू मेरे भी काम को बना दे, मुझे भी सुरखरू कर दे। कौनैन में जलील न कर सबके रूबरू, कौनैन में जलील न कर सबके रूबरू, ईमान व ऐश व दौलत व इज़्ज़ो वक़ार दे। शायर का कहना है, पाक परवरदिगार, तो मुझे इस कौनैन में, कौनैन दोनों जहाँ के लिए इस्तेमाल होता है, दुनिया व आखिरत में, तो मुझे जलील ना करना, तो मुझे रुसवा ना करना सबके सामने, रूबरू सबके सामने, तो मुझे दुनिया व आखिरत में सबके सामने रुसवा ना करना। ईमान व ऐश व दौलत व इज़्ज़ो वक़ार दे। फिर यहाँ पर शायर का कहना है, देखिए कितनी अच्छी चीज़ ख़ुद के लिए मांगता है। कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जो दौलत चाहिए वो ईमान की चाहिए, मुझे ऐश चाहिए ईमान की दौलत की, ईमान चाहिए मुझे, मेरा ईमान पुख्ता हो, पुख्तगी चाहिए ईमान में। और शायर कहता है कि इज़्ज़ो वक़ार दे, यानी कि मुझे इज़्ज़त दे, वक़ार दे, पुरवक़ार बना रहूँ मैं, लेकिन ईमान की दौलत के बाद। तेरा ये हुक्म मांग हर एक चीज़ मुझसे मांग, तेरा ये हुक्म मांग हर एक चीज़ मुझसे मांग, मेरी दुआ के दे मेरे परवरदिगार दे। शायर अल्लाह ताला से दुआ गो है, बल्कि अल्लाह ताला से कहता है कि अल्लाह पाक, तूने हुक्म दे रखा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मांगो, जो भी मांगो मुझसे मांगो। तेरा ये हुक्म है कि हर चीज़ मुझ ही से मांग। यह हकीकत है, अल्लाह ही के सिवा कोई हमारा परवरदिगार नहीं है। हम ऐसे साइल हैं, हम अल्लाह के दर के ऐसे भिखारी हैं जहाँ से हमारी इज़्ज़त रुसवा नहीं होती, जहाँ हम नामुराद नहीं होते, जहाँ हम मायूस नहीं होते। वरना दुनिया में देने वाले, दुनिया के जो भी सखी है देने वाले, एक दिन कहीं ना कहीं सुना डालते हैं, या एक दिन कहीं ना कहीं वो हमें कुछ इस नज़र से देखते हैं कि हम शर्मिंदा हो जाते हैं। यहाँ पर शायर अल्लाह ताला से कहता है कि ऐ परवरदिगार, तेरा हुक्म है कि मैं तुझसे मांगूँ और हर चीज़ मांगूँ। मतलब ये है कि एक बारिश से बारिश, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी मुरादें भी तुझी से मैं अपनी पूरी करवाऊँ। और फिर अब मेरी ये दुआ है कि ऐ परवरदिगार, तू मुझको दे, क्योंकि मुझे पता है तू ही मुझे देने वाला है। दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन बना, दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन बना, गम दे तो गम के साथ कोई गम गुसार दे। शायर देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ गो है। शायर कहता है अल्लाह ताला से, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे दिल को इतना मजबूत बना दे, ईमान की रोशनी से ऐसे मुनव्वर कर दे, ईमान से मुझे ऐसे पुख्तगी अता कर दे कि अगर मेरे दिल में या अगर मेरी ज़ात में कोई गम भी आ जाए, अगर मुझको कोई गम का सामना भी करना पड़े, तो साथ में मुझे तू गमगुसार भी दे देना, ताकि मैं अपने गम को, अपने दर्द को हल्का कर सकूं। मेरे दर्द को समझने वाला मुझको दे दे। गमगुसार, गम को दूर करने वाला, दिलजोई करने वाला, गम को समझने वाला, गम में साथ देने वाला। तो अल्लाह ताला से वो दुआ गो है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे दिल को इतना मुतमईन बना दे, इतना रोशन कर दे कि अगर कोई मसला मेरे साथ दरपेश होता है, कोई गम मुझे आ पहुंचता है, तो मेरे दिल में गमगुसारी करने की भी ताकत हो जाए। आँखों के ऐसी लज्जत दीदार हो नसीब, आँखों को ऐसी लज्जत दीदार हो नसीब,
ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ اب دیکھیے یہاں پر شاعر نے کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ سے کہی ہے۔ اللہ سے کیا فرمائش کرتا ہے دیکھیے گا۔ اللہ سے کہتا ہے اے پاک پروردگار، اے مالک دو جہاں، میرے آنکھوں کو ایسی لذت سے نواز دے، ایسے دیدار سے نواز دے کہ مجھے ہر پل ہر شے میں تیرا حسن نظر آئے۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آنکھیں اچھی چیزیں دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ہم انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جلوہ دیکھ کر، حسن کا جلوہ دیکھ کر، جمالیات دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کو حادثے کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، یا کوئی ایسے غم کے واقعات اس کے نظروں کے سامنے آتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتا، اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن اگر کہیں حسن کے نظارے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے، عرض کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری آنکھوں کو وہ لذت نظارہ دے جسے دیکھ کر میں ہر دم میں خوار رہوں، میں خوشگوار دے۔ میں کے معنی ویسے تو شراب کے ہوتے ہیں۔ اب شراب کا مطلب یہاں پر نشہ ہے، کیف کے معنی سرور کی ہے۔ تو یہاں پر کس طرح کا نشہ چاہیے، کس طرح کی کیف و مستی چاہیے اس کو؟ حسن کی مستی چاہیے، حسن جو دنیا میں موجود ہے، اللہ کے جلوے، اللہ قدرت کے جلووں کا حسن۔ اب اگر ہم غور کریں تو ہمیں دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہے دیکھنے کے بعد حسین نظر آتی ہے، لیکن اس کے لیے جمالیاتی آنکھ چاہیے، نظر چاہیے، بصارت چاہیے۔ ورنہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے خوبصورت سے خوبصورت چیز رکھنے کے باوجود بھی ہمیں اس میں خوبصورتی نظر نہیں آئے گی جب دل بجھا ہوا ہوگا، جب ہم دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتے ہوں۔ یہاں پر شاعر کا کہنا ہے کہ اے پروردگار، مجھے ایسی نظر سے، مجھے ایسی دیدار نصیب فرما جسے دیکھ کر میں سرور حاصل کر سکوں، جسے دیکھ کر مجھ میں نشہ آ جائے۔ اب جیسے کہ یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ چمن، یہ وادیاں، یہ صحرا، یا پرندے چرندے، ان کی چہچہاہٹ، ان کے خوش الحانی، یہ سب بھی تو قدرتی نظارے ہیں، یہ اللہ ہی کی نعمتوں کے مثالیں ہیں، اللہ ہی کی نعمتوں کی مثالیں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھنے کے بعد صبح کا منظر اگر ہم دیکھتے ہیں، صبح کا وقت جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے، صبح کا وقت جب پرکیف نظارہ ہوتا ہے، جب پرندے عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، فضائیں یہاں پر خوشگوار محسوس ہوتی ہے، ایسے وقت کا نظارہ دیکھیے گا۔ اور پھر وہ مقامات جہاں پر قدرتی آبشار بہہ رہے ہیں، وہ مقامات جہاں پر دریا کھلکھلا رہے ہیں، وہ مقامات جہاں پر چمن میں پھول کھل رہے ہیں، تتلیاں، پرندے چہک رہے ہیں، تتلیاں اڑ رہی ہے، رنگین نظارے ہیں، تو یہ سب حسن دیکھ کر انسان پرکیف ہو جاتا ہے، اسے سرور ملنے لگتا ہے، سرور حاصل ہونے لگتا ہے۔ تو شاعر بھی اسی طرح کے حسن کا طلبگار ہے، اللہ سے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر سمجھنے کی، لذت حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ نظر چاہتا ہے جو نعمتوں کو دیکھے، نعمتوں کو سمجھے، اس کا شکر ادا کرے۔ محفوظ رکھ فریب سفید وہ سیاہ سے، محفوظ رکھ فریب سفید وہ سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ آئے ہم یہاں دیکھتے ہیں شاعر کا کیا کہنا ہے۔ شاعر خود کے لیے دعا کرتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اے پاک پروردگار، مجھ کو سفید و سیاہ سے فریب سے محفوظ رکھنا۔ فریب کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں۔ فریب دھوکا کو کہتے ہیں، مکاری کو کہتے ہیں، یا دھوکہ دہی کو کہیں گے۔ تو یہاں پر شاعر دعا گو ہے کہ اے اللہ پاک، مجھے محفوظ رکھنا سفید و سیاہ سے، یعنی کہ دنیا کی بے ثباتی سے، دنیا کے رنگ ڈھنگ سے، دنیا کی دھوکہ دہی سے، کیونکہ شاعر کو معلوم ہے دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور یہاں پر مکر و فریب بہت زیادہ ہے، چال بازیاں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے شاعر کا کہنا ہے کہ اے پاک پروردگار، مجھ کو ایسی چال بازی والی زندگی سے، ایسے مکر و فریب والی زندگی سے تو محفوظ رکھنا۔ آگے کہتا ہے گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ پھر شاعر کا کہنا ہے کہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ دیکھیے یہاں پر یہ شعر جو ہے صنعت تضاد سے تعلق رکھتا ہے۔ لیل کے معنی ہوتے ہیں رات، اور نہار کے معنی ہیں الصبح، یعنی صبح کا وقت۔ تو شاعر کا کہنا ہے مجھ کو، سفید اور سیاہ بھی یہاں پر ایک دوسرے کے متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو شاعر کا یہاں پر کہنا ہے کہ اے میرے پروردگار، جس طرح سے
جھوٹ اور سچ والی بات ہوتی ہے، اسی طرح سے اندھیرا اور اجالے والی بات ہوتی ہے، یعنی اچھائی اور برائی والی بات ہوتی ہے، تو اسی طرح سے مجھ کو ایسی اچھائی سے محفوظ رکھنا جس کے پیچھے کوئی برائی چھپی ہوئی ہو، ظاہری طور پر اجالا ہو، ظاہری طور پر روشن ہو، لیکن پس پردہ اس میں برائیاں ہی برائیاں ہوں، تو ایسے لیل و نہار سے مجھے محفوظ رکھنا، ایسی صبح سے محفوظ رکھنا جس کے پیچھے تاریکی کے گڑھے ہوں، ایسی صبح سے مجھے محفوظ رکھنا، ایسی اچھائی سے بھی مجھے محفوظ رکھنا. جیسے مثال دنیا ہی کی لے لیتے ہیں، دنیا دکھاوے کی زندگی گزارتی ہے، دنیا کے چہرے پہ ایک الگ نقاب ہوتا ہے، ایک الگ طرح کا چہرہ سجائے آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن در حقیقت جب ہم محسوس کرتے ہیں یا ہم جب تجربہ کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ دنیا نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسے گناہ گاروں سے محفوظ رکھنا، بلکہ مجھے گناہوں سے محفوظ رکھنا، اور مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرنا. دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز نفس شعلہ بار دے. پھر شاعر آگے کہتا ہے یہاں پر دنیا میں جو ہے کسی کی کوئی شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا والے محبت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور نالا جگر گداس نفس شعلہ بار دے. جگر گداس یعنی شاعر کا کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسے نالے دینے، نالے کا مطلب یہاں پر فریاد کرنا، شکوہ کرنا، شکایت کرنا ہے، لیکن شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ میری آہ میں، یہاں ہم آہ کے معنی لیں گے، تڑپ کے معنی لیں گے. اے خدا، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میری آہ میں، میری تڑپ میں، میری فریاد میں وہ اثر دے. جگر گداس کے معنی ہے جگر کو تڑپا دینے والا، جگر پر متاثر ہونے والا یا اثر کرنے والا. تو کہتا ہے کہ شعلہ بار دے، یعنی جب میں آہ کروں، جب میں فریاد کروں، جب میں تجھ سے کوئی بات کروں یا کوئی مانگوں، دعا مانگوں، تو ایسے وقت میری تڑپ، میری دعا میں وہ تاثیر دے کے شعلہ بار ہو. شعلہ آگ کی دہکتے ہوئے جو شعلے ہوتے ہیں اسے کہیں گے، تو بالکل اسی طرح سے جو بہت جلدی احساس دلاتے ہیں گرمی کا، تو ٹھیک اسی طرح سے شاعر کا کہنا ہے میری آہ میں بھی وہ تاثیر دینا میرے خدایا کہ میری آہ سے لوگ متاثر ہو جائیں اور میری آہ فوراً قابل قبول ہو جائے. پھر کیونکہ شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا محبت کی قدر نہیں کرتی ہے. داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے. دیکھیے یہاں پر بڑی خوبصورت بات شاعر نے کہی ہے. شاعر کا کہنا ہے داتا دینے والے کو کہتے ہیں، جیسے کہ او بلڈ جو گروپ ہوتا ہے، او گروپ جو ہوتا ہے اس کو بھی داتا کہتے ہیں، کیونکہ اس کا کام کیا ہے؟ سب کو دینا. ہر گروپ کو وہ اپنا گروپ دے سکتا ہے، اپنا بلڈ دے سکتا ہے، او والا. تو اسی طرح سے یہاں پر شاعر کا یہ کہنا ہے کہ داتا کی شان کیا ہے؟ داتا یعنی دینے والا. شان اس کی ہے کہ وہ بس دیتا رہتا ہے، دین یعنی دینے کا کام کرنا. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ داتا کی شان یہ ہے کہ بس وہ دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا، خالی نہیں ہوتا، بلکہ وہ دیتا رہتا ہے، اور شان محسوس ہوتی ہے کہ وہ دے رہا ہے. اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی کبریائی ہے کہ وہ بس دیتا ہی رہتا ہے، اور سوائے اس کے کوئی ایسا نہیں جو دیتا ہی رہے. آگے شاعر کا کہنا ہے کہ سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے. سائل سوال کرنے والے کو کہتے ہیں، مانگنے والے کو کہتے ہیں. جیسے ہم جب دعا کرتے ہیں، جب التجا کرتے ہیں تو سائل ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری ضروریات، ہماری جو بھی غرض ہوتی ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ شیوا ہے. سائل کا مطلب فقیر کا ہوتا ہے، سائل کا مطلب مانگنے والے کا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا ہوتا ہے. تو شاعر کا کہنا ہے ہم ایسے فقیر ہیں، ہم ایسے فقیر ہیں کہ دامن پسارے، بس مانگتے ہی رہتے ہیں. اب دیکھیے گا دنیا میں اگر کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ایک وقت، دو وقت، تین وقت، پھر بعد میں وہ زبان پر لا لیتا ہے، منہ پر لا لیتا ہے، اور بس احساس دلاتا ہے کہ کب تک دیں اور کتنا دیں. لیکن اللہ کی یہ خاصیت ہے، اللہ پاک کی یہ خاصیت ہے، آپ چاہے کبھی بھی مانگے، کتنا بھی مانگے، اس کے خزانے میں تو کمی نہیں آتی، اور نہ کبھی آپ کو ذلت و رسوائی کا خوف محسوس ہوتا ہے. یہ وہ در ہے جہاں پر رسوائی نہیں ہے، بس مانگتے رہو. اور پھر خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں آپ جتنا مانگیں گے، جتنا گڑ گڑائیں گے، جتنی ضد کریں گے اللہ سے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا نوازتا ہے، اللہ اتنا دیتا رہتا ہے. تو یہ خوبی اللہ ہی کی صفت میں موجود ہے. آگے دیکھتے ہیں
مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعرد۔ شاعر کہتا ہے مطلب سمجھ آئے بقائے دوام کا، بقائے دوام یعنی ہمیشہ کی زندگی، بقائے دوام کے معنی ہوتے ہمیشہ کی زندگی، ایسا سبق یہ زندگی مستعرد۔ زندگی مستعار کے معنی ہوتے ہیں ادھار کے، مستعار کے معنی ادھار کے، کیونکہ ہماری یہ جو زندگی موجودہ زندگی ہے، یعنی اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ تو عارضی زندگی ہے، وہ تو وقتی زندگی ہے، ادھار کی زندگی، کیونکہ ادھار چیز کیا ہوتی ہے، ایک وقت تک کے لیے آپ کے پاس ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں لوٹانا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہ جو زندگی ہے عارضی ہے، کیونکہ ہماری زندگی فنا ہونے والی ہے، دنیا ہی باقی نہیں رہے گی، تو ہم زندگی کا کیا کریں۔ تو یہاں پر شاعر کا کہنا ہے اے پاک پروردگار، ہم کو کیا ہے مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، یعنی ایسی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کا اگر مطلب سمجھ میں آ جائے گا تو یقیناً ہم اس حساب سے اپنی زندگی گزاریں گے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، اور وہ دائمی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی، دوام یعنی ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے، اگر اس کے بارے میں ہمیں سمجھ میں آ جائے یا ہمیں سمجھا دینا میرے مالک، تو ہم کیا کریں گے، اس کے لیے اپنی زندگی کو اس طرز پر گزاریں گے۔ ایسا سبق یہ زندگی مستعرد، مطلب ہماری زندگی کو ایسا بنا دے کہ ہم اس ادھار والی زندگی، عارضی زندگی کو زیادہ دل سے نہ لگائے، زیادہ اپنے لیے اس میں جینے کی خواہش نہ رکھیں۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ پھر وہی بات دہراتا ہے شاعر کہ شاعر کا کہنا ہے کہ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں بار بار تجھ سے مانگوں گا۔ یہ شاعر ضد بھی کرتا ہے، التجا بھی کرتا ہے، کہتا ہے میں بار بار، کیونکہ اللہ نے ہی حکم دیا تھا کہ مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ، جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ۔ تو شاعر کا کہنا ہے میں بار بار مانگتا رہوں گا، بار بار مانگتا رہوں گا، جو بھی مجھ کو ضرورت ہے، درکار ہونا یعنی کہ جس چیز کی بھی مجھے ضرورت ہوگی میں بار بار مانگتا رہوں گا۔ اور پھر آگے شاعر اللہ سے کہتا ہے اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے، کیونکہ شاعر کو یقین ہے اس بات کا کہ میں جتنے بھی بار مانگوں گا اللہ کبھی مجھے انکار نہیں کریں گے، اللہ کبھی مجھے مایوس نہیں کریں گے، دیر سویر مجھے ملے گا ضرور۔ ہاں بس مانگنا شرط ہے، گڑ گڑانا شرط ہے، اللہ سے ضد باندھنا شرط ہے۔ تو اسی لیے شاعر کا کہنا ہے میں جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی میں تیرا محتاج بنوں گا، میں تیرے سامنے اپنا دامن پسار لوں گا، میں تیرے سامنے اپنا دامن پھیلا دوں گا۔ اے پروردگار، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم و رحمت سے مجھے نوازتا رہنا، مجھے دیتا رہنا، کیونکہ میں تیرے سوا کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا، تیرے سوا کسی اور سے مانگ نہیں سکتا۔ حسن طلب میں مجتہد اثر ہے صفی، حسن طلب میں مجتہد اثر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ یہاں پر شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، حسن طلب میں مجتہد اثر ہے صفی، صفی یہاں پر شاعر کا نام ہے، انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شاعر کیا کرتا ہے کہ مانگنے کے نئے نئے طریقے اختیار کرتا ہے۔ شاعر کا کیا کہنا ہے، حسن طلب میں مجتہد کے معنی کوشش میں لگے رہنا، جدوجہد میں لگے رہنا۔ مجتہد اثر ہے، اثر کے معنی زمانے کے ہوتے، مطلب زمانے کے اعتبار سے جس چیز کی جو ضرورت ہوگی شاعر وہاں مانگنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتا رہے گا، مانگتا رہے گا، جب بھی جس چیز کی ضرورت پیش آئے گی۔ حسن طلب یعنی کہ حاصل کرنا کسی چیز کو، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ دیکھیے یہاں پر حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دیتے دیتے نہیں تھکیں گے۔ ہم ایک چیز مانگیں گے، اللہ ہزار چیزیں ہمیں دیں گے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں، اگر ہم اپنے آس پاس ہی نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ کس طرح سے یہاں پر ہم جو ہے ہر چیز کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہم کتنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعتاً نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس ہی نہیں ہوگی۔ اب ہم چھوٹی سی بات آکسیجن کو لے لیتے ہیں یا ہم ہوا کو لے لیتے ہیں، آکسیجن ہی ہماری زندگی ہے، کیونکہ جب تک سانس تب تک آس،
تو یہاں پر زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے. اگر خدا نہ کرے آکسیجن کچھ دیر کے لیے تھم جائے، رک جائے، تو ہماری سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، ہماری جان کے لالے پڑنے لگتے ہیں. تو یہ دنیا اور دنیا کے نظارے کیا مانے. اسی لیے شاعر کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک چیز بھی مانگتے ہیں اللہ 1000 چیزیں دیتا ہے. وہی بات یہاں پر اگر ہم نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمارے آس پاس اتنی چیزیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ہمہ وقت ضروری محسوس ہوتی ہے. جیسے سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی اگر ماند پڑ جائے یا سورج کسی دن نہ نکل آئے تو ساری دنیا میں تاریکی چھا جائے گی، ساری دنیا کی رونق متاثر ہو جائے گی. یہ ہوا، یہ پانی، یہ دریا، یہ صحرا، یہ چرند، یہ پرند، یہ پیڑ پودے، یہ چہچہاٹ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ ہی کی تو قدرت ہے. یہ سب کچھ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں. پھر دنیا، پھر رشتے، پھر ماں باپ، پھر بہن بھائی، یہ مطلب یہ پیار محبت خلوص کے رشتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے. تو یہاں پر ہم اگر ایک چیز بھی مانگیں گے تو اس سے لے کر ہزاروں چیزیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ خود بخود ہمیں دے دے گا. لیکن شرط وہی باقی ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ سوائے خدا کے کوئی اس قابل نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری کر سکے، کوئی اس قابل نہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کر سکے. تو ہر وقت اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا ہے، التجا کرتے رہنا ہے، گڑ گڑاتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے. کیونکہ یہاں مانگ کر رسوائی کا کوئی خوف نہیں، رسوائی کا کہیں ذلیل ہونے کا کہیں ڈر نہیں ہے. بس اللہ پاک ہی کہ ہم محتاج بنے رہیں، کسی اور کے آگے کبھی ہمیں رسوا ہونے، ذلیل ہونے اور محتاج ہونے کی نوبت نہ آئے. اللہ سے میری بھی یہی دعا ہے. بس آج ہمارا یہ جو حصہ تھا نظم کا، یا یہ میری جو دعا تھی، الحمدللہ یہاں مکمل ہوئی ہے. اللہ حافظ.